6,000 बंदा कैदी हो गया बनु हवाजन कबीले का। और फिर अब यहां के जो सरदार थे हवाजन के, उन्होंने कासिद भेजा पता करो कि बंदे कैसे छुड़ाए जा सकते हैं। पता किया कि माल दो, फिदिया दो, मर्द का फिदिया इतना, औरत का फिदिया इतना, देते जाओ, अपने अपने बंदों को लेते जाओ। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, रहमते कुल जहां एक तेरी जात है, ए हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरम व आमिरा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बसद वाजिबुल एहतराम ज़ीनत महफिल, वारिसान महराब व मिंबर, उलमाए किराम, मशाइख एज़ाम, मेहमानान गिरामी, सियासी व समाजी शख्सियात, काबिल कद्र हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, काबिल कद्र माओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये बाबरकत सालाना महफिल पाक मरकजी नात कौंसल के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ जुमला अराकीन ने मुनक़िद करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इनकी काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप मैं जितने अहबाब इस बाबरकत महफिल में हाजिर हुए, अल्लाह करीम सबको कदम कदम पे इसकी बरक़ात अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के लिए ये महफिल आखिरत में बख्शिश का सबब बनाए। जनाबे मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब मलिक मोहम्मद खान आवान साहिब, जनाबे मोहतरम इज़्ज़त माब हाजी फर्रुख इफ्तिखार साहिब, मोहतरम जनाबे खालिद इकबाल मुसर्रत साहिब, ताहिरुल हसन जमील साहिब, इन शख्सियात ने बिलखुसूस मुझे फ़ोन करके और फिर मेरे पास तशरीफ़ भी लाए। आज की इस महफिल के हवाले से इन्होंने मुझे दावत दी। मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जुमला कमेटी, जितने भी अराकीन हैं और जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ स्टेज की ज़ीनत हैं, जनाब मोहतरम हाजी अयूब सियाल साहिब, मुनीर अहमद नाज साहिब, जनाब मौलाना हज़रत किबला नूरुल हसन ज़िया साहिब, तमाम अहबाब जो इस बाबरकत महफिल में आए, अल्लाह करीम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। हाज़रीन कराम, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से मुक़द्दस आला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे अखलाकियात के दराजात को मुकम्मल करने के लिए दुनिया में भेजा और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अखलाकियात के तमाम गोशों के जामे हैं। हर हवाले से अल्लाह ताला ने मेरे और आपके आका को अजमत अता फरमाई। एक बात हर मुसलमान के ज़हन नशीन रहे कि अल्लाह ताला ने हर नबी को अजमतें दी हैं,
اللہ نے ہر نبی کو کمالات عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ تمام انبیاء عظمت والے، تمام انبیاء بلندیوں والے، تمام انبیاء کمالات والے، تمام انبیاء کو اللہ نے علوم بھی عطا فرمائے، لیکن یاد رکھیے گا جو کچھ اللہ نے انبیاء کو عطا فرمایا وہ جزوی طور پر، کلی طور پر نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جزوی فضیلتیں انبیاء کو عطا فرمائی، اس کے ساتھ اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بعض میں سے بعض نبیوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے رسولوں میں سے بعض رسولوں کو رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یاد رکھیے گا تمام انبیاء کو فضیلتیں ملیں، تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو فضیلتیں ملیں، لیکن جو بلندی میرے اور آپ کے آقا ختم نبوت کے تاجدار کو عطا ہوئی، یہاں جب درجات کی بات کی جائے تو رب فرماتا ہے میں نے ایک دوسرے پر فضیلت دی، لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی بات آئے تو وہاں کہا جاتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، وہاں درجوں کی حد ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ کہیے۔ میں ملک صاحب کے حکم سے 8:30 بجے آ گیا تھا، اور پہلی مرتبہ انہوں نے حکم کیا، میں ٹال نہ سکا، کافی دیر سے میں محفل میں بیٹھا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑے جوش جذبے والے ہیں، بڑا اچھا پڑھا نقشبندی صاحب نے، عابد حسین صاحب بڑے خوبصورت الفاظوں کا چناؤ کر کے آپ کے گوش گزار بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے الفاظ کر رہے ہیں، تو آپ ہل جل نہیں رہے۔ سردی زیادہ تھے نہیں، تھکتے نہیں گئے، جڑا تھک گیا ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ اچھا 5-7 بندے ہی نے، چلو خیر ہے۔ محبت اور عقیدت نال سارے ذرا رل کے سبحان اللہ کو۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضور کی عظمت کی بات آئے، آپ سب نے کیا کہنا ہے؟ بس آپ کی آواز میرے تک آتی رہے تو جو مجھے وقت ملا اس سے 2 یا 3 منٹ پہلے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے ہر حوالے سے میرے اور آپ کے آقا کو تمام نبیوں پر فضیلت دی، علوم میں فضیلت، نبوت اور رسالت میں فضیلت، ہر معاملہ میں۔ اور پھر نبیوں کو زمانوں کے لیے محدود رکھا، وقت تک محدود رکھا، علاقائی طور پر محدود رکھا۔ میرے نبی کو نہ وقت تک محدود رکھا، نہ علاقائی طور پر محدود رکھا، نہ کسی قوم قبیلے کے لیے محدود رکھا۔ میرے محبوب سے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ نہ رب کی ربوبیت سے باہر ہوگا، نہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے باہر ہوگا۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، محبوب ہم نے آپ کو اخلاق عظیم پر فائز کیا۔ اخلاق عظیم کو آپ پر نہیں، آپ کو اخلاق عظیم پر فائز فرمایا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اخلاقیات، یہ دین جو پھیلا ہے نا ابتدائی اسلام میں، اس میں اخلاقیات کا بہت زیادہ رول ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقیات ایسے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک یہودی کے ساتھ آپ کا کوئی لین دین تھا، اس کے ساتھ لین دین کے حوالے سے پیسوں کی ڈیل ہوئی کہ فلاں دن فلاں وقت آنا، مجھ سے آ کے اپنے پیسے لے جانا۔ اب یہودی گھر گیا، اس معاہدے کے تحت وہ واپس چلا گیا، گھر جا کے اس نے تورات کھولی جو کتاب ہے جناب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی، اس کتاب میں اس نے میرے آقا کریم علیہ السلام کے اخلاقیات کو پڑھا کہ آخری نبی کی علامت یہ ہوگی کہ ان کے سامنے جتنے اونچے لہجے میں بات کی جائے گی وہ نبی محسوس نہیں فرمائیں گے، غصہ نہیں کریں گے۔ اس نے سوچا کہ یار ان کا دعویٰ ہے محمد کریم علیہ السلام کا میں آخری نبی اور آخری رسول ہوں، چلو دیکھ لیتے ہیں۔ میں اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہوں، تورات میں پڑھ رہا ہوں کہ آخری نبی کی علامت یہ بھی ہوگی دیگر علامتوں میں کہ وہ کسی بات پہ غصہ نہیں کریں گے، جذباتی نہیں ہوں گے۔
اگر ان کے سامنے کوئی جذبات کا اظہار بھی کرے، غصہ کرے، وہ غصے کا جواب غصے سے نہیں دیں گے۔ اس نے سوچا چلو محمد کے دربار میں چلتا ہوں، اس کو بھی ذرا چیک کر لوں۔ آ گیا مسجد نبوی کے باہر آ کے کہتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام سے کہ آپ نے جو میرے پیسے دینے ہیں نا وہ مجھے ابھی اسی وقت چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے پاس اس وقت ہوتے تو میں تیرے ساتھ معاہدہ فلاں وقت کا نہ کرتا، لہذا تو نے اس پہ آمین کہی، تو امنا تھا اس پہ کہ میں فلاں دن آؤں گا اور تو ابھی لینے آ گیا۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، مجھے ابھی چاہیے۔ آقا کریم نے فرمایا نہیں، تیری میری زبان بھی ہے۔ اس نے پھر کہا میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ جذبات میں آیا نا تو آقا کریم علیہ السلام نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا جے میں تیرے پیسے نہ دیاں تو کی کر لیں گا؟ دھمکی نہیں دی، کیونکہ انداز بتاتا ہے نا، ایک ہوتا ہے جناب، ایک لفظ ہوتا ہوئے، فرق تو ہے نا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے محبت سے پوچھا اگر تیرے پیسے آج نہ دوں تو تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں تو انہوں چھوڑنا نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو نے مجھے چھوڑنا نہیں؟ اس نے کہا بالکل۔ حضور نے فرمایا ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ تو ہمیں چھوڑنا۔ محبت سے کہہ دی۔ وہ کہتا ہے میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں، سرکار نے فرمایا میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تو ہمیں چھوڑنا۔ اس نے کہا پھر میں نہیں چھوڑوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر میری بات بھی سن لے، اگر تو مجھے نہیں چھوڑے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ سمجھ رہا ہے پتہ نہیں میں نے دھمکی دی ہے، مجھے دھمکی کا جواب دھمکی میں مل رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو نے مجھے نہ چھوڑا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا پھر دیکھ لیتے ہیں کون کس کو نہیں چھوڑتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر ہم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صحابہ سے فرما دیا تم نے درمیان میں نہیں آنا، میری اور اس کی بات ہو رہی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا ہم نماز پڑھ لیں۔ اس نے کہا میں بھی باہر بیٹھا ہوں۔ نماز ادا فرمائی، ادا فرمانے کے بعد حضرت عمر ذرا آپ کو پتہ جلالی طبیعت کے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب یہ کیسے ممکن ہے، وہ دروازے پہ بیٹھا ہے آپ کو دھمکانے کے ساتھ ساتھ وہ اب اٹھ بھی نہیں رہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر چپ، غصے پہ کنٹرول رکھو، جس نے گھر جانا وہ گھر چلا جائے، اگلی نماز پہ آئے۔ اب صحابہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، سرکار کا حکم تھا۔ اگلی نماز پہ واپس آئے تو حضرت عمر کی پھر اس پہ نظر پڑی، وہ دروازے پہ بیٹھا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو گھور کے دیکھا نا تو سرکار کی نظر پڑ گئی۔ حضور نے فرمایا عمر نظریں میری طرف کر، آ جا اندر۔ حضرت عمر پھر آ گئے۔ اب وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، حضرت عمر کی بات سنتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عمر عرض کرتے ہیں آقا ہم سے دیکھا نہیں جا رہا، میں یا رسول اللہ اس کی گردن اڑا دوں گا، آپ مجھے اجازت دیجئے، مجھے روکیے نا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر کیوں؟ آقا وہ آپ کو روک کر بیٹھا ہے ہمارے ہوتے ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا اور اس کا لین دین ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو۔ اب یہاں سے کیا درس مل رہا ہے؟ محسوس کریں کہ میرے نبی بدگمانی نہیں کر رہے، ہمارے ہاں تو قدم قدم پہ بدگمانیاں ہیں۔ آقا کریم فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہو، اس وجہ سے ابھی آ گیا۔ یہ بات سن کے نا اس نے دروازے میں کھڑے ہو کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ وہیں پہ دروازے میں کھڑے کہتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں اللہ کا کوئی شریک نہیں، محمد کریم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ وہیں پہ اس نے کلمہ پڑھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو سینے سے لگا کے پوچھا سچ سچ دسیں کی پڑھ کے آیا سے؟ اللہ اکبر۔ کہتا ہے آسمانی کتاب تورات پڑھی تھی، اس میں آپ کے اوصاف پڑھے تھے، آپ کے اخلاق کو پڑھا اس لیے حاضر ہو گیا۔ تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے کسی نے پوچھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے اخلاقیات کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا میرے نبی کا اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خلق پڑھنا ہے تو قرآن کو پڑھ کے دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو خلق عظیم عطا فرمایا۔ ایک بڑی حسین داستان ہے کہ ایک غزوہ ہوا جس کو غزوہ حنین کہتے ہیں، فتح مکہ کے بعد یہ غزوہ ہوا۔ جس وقت مسلمانوں نے تمام جنگیں جیت لیں، اس سے پہلے جو تھی فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ تک
اس وقت ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کو قبیلہ بنو حوازن کہتے ہیں. اب قبیلہ بنو حوازن کے لوگوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا. نبی پاک علیہ السلام کے کچھ صحابہ شہید ہوئے. جوابی کارروائی میں آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ نے ان کے بھی بندے مارے. وہ قبیلہ بنو حوازن تھا. اس غزوہ کو غزوہ حنین کہتے ہیں. اور ان کا 6000 بندہ جس میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں, ان کو قیدی بنا کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینہ لے گئے. بڑی توجہ سے سنیے گا. مدینہ طیبہ جا کر 6000 قیدی آقا کریم علیہ السلام نے قید کر دیا. اب یہاں پر یہ جو پیچھے سردار تھے بنو حوازن کے, انہوں نے سر جوڑے کہ 6000 بندہ ہم نے پنگا تو لے لیا ہے اور عبرت کا نشان بن گئے ہیں, مال بھی گیا. اور اس جنگ کے بعد مال غنیمت اتنا اکٹھا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے زیادہ مال مکہ والوں کو دیا بنسبت انصار کے. تو انصار کے کچھ نئے جوان تھے, انہوں نے کہا دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام نے قریشیوں کو اتنا مال دے دیا ہے, مکہ والوں کو ہمیں تھوڑا دیا ہے. جب یہ بات حضور کے کانوں میں پڑی نا تو سرکار نے سارے انصاریوں کو بلا لیا. آقا کریم نے فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو کہ میں نے قریشیوں کو مال زیادہ دیا ہے اور تمہیں کم دیا ہے؟ جی یا رسول اللہ, بزرگ کہنے لگے ہم نے نہیں کہا, ہمارے جو نئے لڑکے ہیں نا, نوجوان ہیں جو گرم خون ہے, انہوں نے کہا ہے, ان سے غلطی ہو گئی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے قریشیوں کو مال دیا ہے, کیا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ قریشی مال لے کر جائیں اور تم آمنہ کا لال لے کر جاؤ؟ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں کہ وہ مال لے کر جائیں اور تمہارے ساتھ آمنہ کا لال جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اس سے بڑھ کے کیا ہے, ہم یہی تو چاہتے ہیں اور ہمیں یہ قانون بھی پتا ہے کہ سب سے بڑھ کر, والدین سے بڑھ کر, اولاد سے بڑھ کر, مال سے بڑھ کر ہمیں آمنہ کے لال سے محبت ہے, آمنہ کے لال سے پیار ہے. اسی لیے یاد رکھنا اللہ نے میرے محبوب کو ظاہری مال نہیں دیا, وگرنہ حضور نے فرمایا اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے, لیکن ظاہری مال حضور کو نہیں دیا. اس کی حکمت بھی یہ تھی کہ اگر صحابہ کا مجمع اسی طرح ہوتا تو سرکار کے پاس ظاہری دنیا کا مال ہوتا تو لوگ کہتے یہ جو جتنے صحابہ جمع ہے نا یہ مال کے لالچ میں ہیں. اللہ نے اس داغ سے بھی حضور کے صحابہ کی عظمت والی چادر کو محفوظ کر لیا, بتا دیا کہ میں نے محبوب کو ظاہری مال نہیں دیا. یہ ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک جتنے صحابہ محمد کے ارد گرد دیکھتے ہو یہ مال کے لالچی نہیں ہے, یہ آمنہ کے لال کے غلام بن کے کھڑے. کیا بات, کیا بات ہے, ماشاءاللہ یا رسول اللہ, حق چاریا یا زندہ باد, زندہ باد, ماشاءاللہ. مرحبا. ملک صاحب میں نعرے دا ٹائم بھی چوکڑ لینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ کیجئے, میرے محبوب علیہ السلام اب 6000 بندہ قیدی ہو گیا بنو حوازن قبیلے کا. اور پھر اب یہاں کے جو سردار تھے حوازن کے, انہوں نے قاصد بھیجا پتہ کرو کہ بندے کیسے چھڑائے جا سکتے ہیں. پتہ کیا کہ مال دو, فدیہ دو, مرد کا فدیہ اتنا, عورت کا فدیہ اتنا دیتے جاؤ, اپنے اپنے بندوں کو لیتے جاؤ. جب یہاں آ کے بات چلی کہ حساب کتاب لگایا, مال اتنا بنتا تھا, کچھ غریب تھے کچھ امیر تھے, وہ دے سکتے تھے, غریب دے نہیں سکتے تھے. اب کیا کریں؟ چندہ مہم شروع ہوئی. چندہ جب مانگا گیا, ایک ایک سے مانگا گیا. اس قبیلے میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی رضائی بہن حضرت حلیمہ کی بیٹی, نبی پاک علیہ السلام کو لوریاں دینے والی حضرت شیمہ اس قبیلے کی بہو ہے. کیا بات, توجہ رکھیے گا, حضرت شیمہ اس قبیلے کی بہو تھی. جب ان سے مال مانگا گیا کہ محمد بن عبداللہ ہمارے بندے قید کر کے لے گئے ہیں, ہم نے مال دینا ہے, لہذا ہم چندہ مانگ رہے ہیں, تو بھی مال دے, تیرے حصے میں اتنا آتا ہے, تو بھی مال دے تاکہ ہم ان سے اپنے بندے چھڑوائیں. جب حضرت شیمہ نے حضور کا نام سنا نا, کہنے لگی محمد بن عبداللہ, عبد المطلب کے پوتے, وہ مکہ کے رہنے والے قریشی ہاشمی. کہا ہاں ہاں. کہتی ہے سارا مال واپس کر دو, چندہ کرنے کی ضرورت نہیں. کہا کیوں, کیا مطلب؟ کہا مجھے لے چلو ان کے پاس, میں جاؤں گی,
ایک روپیہ بھی نہیں لگنے دوں گی، سارے بندے آزاد کروا کے آؤں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اب سنیے، 50 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا، اس کی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ رضائی بہن ہے، دودھ شریف، حلیمہ کی بیٹی، جس خاتون کا دودھ میرے نبی نے پیا، اس لڑکی نے اس خاتون کا دودھ پیا، دودھ شریف بہن ہے۔ پھر کیوں کہہ رہی ہے ملاقات بھی 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا نہیں ہوئی؟ اتنے مان کے ساتھ کیسے کہہ رہی ہے کہ ایک روپیہ بھی نہیں لگنے دوں گی؟ توجہ نہیں ہے نا؟ اگے ڈرون وجدے سن وزیرستان ہن ہر محفل وچ بج رہے ہیں، تو تہاڈی ساری توجہ ڈرون والے، یہ وہ ڈرون نہیں جڑا تسی سمجھ رہے ہو۔ اللہ تسی سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ۔ اللہ تانوں خوش رکھے۔ توجہ رکھنا، بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس نے مان سے کہا کہ میرا ویر ہے، میں لوریاں دتیاں رل کے ایک ماں دا دودھ پیتا ہے، تے جے رضائی بہن مترئی بہن نو ویر تے اتنا مان ہے، کدی اسی سوچیا ساڈیاں سکیاں نو ساڈے تے کتنے مان ہون گے؟ ساڈا تے ابا فوت ہوئے سب تو پہلے کاغذ پیپر لے جا کے بہناں نو آدے ہیں ساڈے حق وچ لکھ۔ کبھی یہ بھی کیا کہ ہم اپنا حق اپنی بہن کو دیتے ہیں؟ ناراض تو نہیں ہوئے اس بات پہ؟ توجہ سے سنیے، یہ قبیلے کی سب سے غریب خاتون تھی، اس بنو حوازن میں رہنے والی سب سے غریب عورت۔ جب سرداروں نے کہا نا کہ چندہ دے، کہنے لگی مجھے لے چلو میں سفارشی بنوں گی۔ انہوں نے کہا یہ عورت، آپ کو پتا ہمارے معاشرے کے اندر بھی بڑے لوگ چھوٹے بندیاں دی گل ہوا چڑا دیں، اس وقت بھی سرداروں نے ہوا میں اڑا دی، اور یہ کیسے سفارش کرے گی؟ تو کسی سیانے بندے نے کہا وہ کون سا کہہ رہی ہے کہ خود جاؤ، وہ کہہ رہی ہے مجھے ساتھ لے چلو۔ تو کیا وجہ، اس کو ساتھ لے چلتے ہیں، پتہ بھی چل جائے گا۔ اس سے پوچھا گیا تو ان کی لگتی کیا ہے؟ وہ کہنے لگی یہ مجھ سے نہ پوچھنا، مل کے چلتے ہیں، انہی سے پوچھنا میں ان کی کیا لگتی ہے، یہ تو وہ بتائیں گے۔ اب حضرت شیمہ دربار نبوت کی طرف آتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا دربار لگا۔ وہ زمانہ نہیں کہ جب لوگ پتھر مارتے تھے، تلواروں سے صحابہ پہرا دے رہے ہیں، کیونکہ جنگی قیدی تھے اس لیے تلواروں سے پہرا دیا جا رہا تھا۔ اب یہ سردار کلگیوں والے پگڑیوں والے جب شیمہ کے ساتھ دربار نبوت میں پہنچے تو صحابہ نے پوچھا بی بی رک، کہاں جا رہی ہو؟ حضرت شیمہ نے کہا میں آپ کے نبی کی بڑی بہن ہوں۔ بس بات سننے کی دیر تھی، نظریں جھک گئیں، تلواریں جھک گئیں، آپ کو کون روک سکتا ہے، آپ تشریف لائیے۔ حضرت شیمہ اندر داخل ہوئی تو دل میں خیال آیا میں بڑا دعویٰ کر کے آئی ہوں، 50 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا، میری تو ویر محمد سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، ان کو تعارف کیسے کرواؤں گی، پہچان کیسے کرواؤں گی؟ کیا بات، تو آپ نے سوچا کہ جو میں اپنے ویر کو بچپن میں لوری دیتی تھی نا، میں وہ لوری پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، میرا ویر محمد مجھے پہچان جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ لوری کے الفاظ اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو عربی کے الفاظ سنا دوں کہ حضور کو شیمہ کیسے لوری دیتی تھی۔ بسم اللہ۔ جناب حضرت شیمہ میرے آقا کے بچپن میں سرکار کو اٹھا کے کہتی تھی یا ربانا ابقی لنا محمدا، کیا بات ہے، یا ربانا، پہلے سن لیں پھر میں اس کا ترجمہ بھی کروں گا، یا ربانا ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافی امردا ثم اراہ سیدا ومسودا واقبت آدیہ معا والحسدا۔ کیا کہنا۔ اب اس کا ترجمہ سماعت کیجئے، ساؤنڈ کو ایک لیول پہ چلائیں، کبھی اونچا کبھی آہستہ، ایک لیول پہ رکھیں، تھوڑی سی ایکو بھی رکھیں، آپ سبحان اللہ کی آواز دیں۔ جناب شیمہ عرض کرتی ہیں یا ربنا ابقی لنا محمدا، اے میرے رب میرے ویر محمد کو سلامت رکھ، حتی اراہ یافی امردا، مجھے اتنی زندگی دینا میں اپنے ویر کو جوان دیکھوں۔ پھر اگلے الفاظ ثم اراہ سیدا ومسودا، اور میں اپنے ویر کو سردار دیکھوں، وَأَقْبِتْ آدِيهِ مَعًا وَالْحُسَّدَا، اے پاک پروردگار میرے ویر کے جتنے حاسد ہیں ان کو ذلیل و رسوا فرما، اور میرے ویر کو عزت عطا فرما۔
اب میرے آقا نے جب یہ الفاظ سنے، آقا کریم علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں جلوہ افروز تھے، سرکار اپنی مسند سے اٹھے، میرے نبی نے اپنی چادر اتاری، وہ چادر جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، میرے محبوب نے وہ چادر فرش پہ بچھا دی، فرمایا او میری بہن تو شیما ہے نا؟ کہنے لگی ہاں ویر محمد میں شیما ہوں۔ میرے آقا نے چادر پہ بٹھایا، مٹی سے بھرے ہوئے پیر شیما نورانی چادر پہ لے کر آئی، میرے آقا شیما کے سامنے بیٹھ گئے۔ آقا نے فرمایا آج اتنی مدت بعد میری بہن آئی ہے۔ سرکار نے فرمایا میری بہن میرے غلاموں کو میرے بچپن کی کوئی بات سنا۔ میں دیکھ رہا ہوں آنکھیں نم ہو گئی ہیں، جو اپنی بہنوں سے محبت کرنے والے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں، جو بہنوں کا حق نہیں مارتے۔ یاد رکھنا ماں باپ کا رشتہ ہے بے لوث رشتہ، بغیر کسی لالچ کے محبت کرنے والا۔ اگر ماں باپ کے بعد کوئی بغیر کسی لالچ کے محبت کرنے والا رشتہ ہے تو وہ بہن اور بیٹی کا رشتہ ہے۔ اس بات کو محسوس کیجئے، کبھی کسی بہن نے کہا ہو کہ ویر اپنا حق میں نو لکھ دے۔ ایک بہاڑی کا واقعہ ہے، بابا فوت ہوا، 100 سے زیادہ مربع 4 بیٹوں کو لکھ کے دے گیا، ایک بیٹی تھی اس کو 1 ایکڑ بھی نہیں دے کے گیا۔ جب بابا مرا تو ایک بندے نے کہا میں نے تمہارے ابے سے 50 لاکھ لینا ہے، تم میں سے کون دے گا؟ 4 بھائی 100 سے زیادہ مربع لے کے کھڑے ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ باپ کا قرض کون چکائے گا۔ جس بیٹی کو 1 روپیہ نہیں دے کے گیا، جب بات گھر پہنچی تو اس لڑکی نے برقع پہنا، نقاب اوڑھا، آ گئی جنازہ گاہ کے باہر، کہنے لگی وہ بابا کون ہے جس نے میرے بابا سے 50 لاکھ لینا ہے؟ بابا آ گیا، وہ بچی کہنے لگی بابا میرے ابا جی کا جنازہ ہونے دے، میں وعدہ کرتی ہوں میرے پاس زیور ہے، میرے پاس ایک گھر ہے، میں وہ بیچ دوں گی، اپنے ابا جان کا قرض میں اتاروں گی۔ جس وقت یہ بات سنی نا پورا مجمع رو پڑا، جو قرض لینے والا تھا وہ رو کے کہتا ہے میری بیٹی میں نے تیرے بابا سے 50 لاکھ لینا نہیں تھا، میں نے دینا تھا، میں وارث تلاش کر رہا تھا۔ یہ جو مربع لے کے کھڑے ہیں وارث یہ نہیں ہے، وارث تو ہے جو قرضہ اتارنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تو یہ بڑا نازک رشتہ ہے۔ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی نے فرمایا دھیاں لئی پر دیس وے بابل، دھیاں لئی پر دیس وے بابے پترا لئی جاگیرا، دکھ سکھ سہنا کچھ نہ کہنا، دھیاں دیاں تقدیرا۔ کبھی خدا نہ خواستہ اپنے سسرال میں بیٹی پریشان ہو تو کہتی ہے نہیں میں اپنے بھائیوں کو نہیں بتاؤں گی۔ میرے پاس ایک بچی آئی پریشان تھی، کہتی ہے مجھے خامد مارتا ہے، سسرال والے مجھ پہ تشدد کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا تیرے والد صاحب یا تیرا کوئی بھائی نہیں ہے؟ کہتی ہے ابا جی ہیں، بھائی نہیں ہیں، ہم بہنیں ہیں۔ تو میں نے کہا ابا جی کو بتاؤ نا تاکہ وہ ان سے بات کریں۔ وہ کہتی ہے میرے ابا جی دل کے مریض ہیں، میں اگر اپنے ابا جی کو یہ بتاؤں تو شاید وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں، میں ڈرتی ہوں کہ اپنا دکھ سنا کے کہیں اپنے باپ سے محروم نہ ہو جاؤں۔ مشکلات برداشت کرتی ہیں، ان کی دعا لیا کرو۔ جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ سایہ تا دیر قائم رکھے، جن کی نہیں زندہ وہ اپنی بہنوں سے دعا کروا کے دیکھیں۔ یہ دعاؤں کا سلسلہ بہنوں تک جاری رہتا ہے، بیٹیوں تک جاری رہتا ہے۔ اب میرے نبی فرما رہے ہیں صحابہ سے میری بہن آ گئی ہے، سرکار خوش ہو رہے ہیں، اب سگی بہن نہیں ہے، رضائی بہن ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شیما میرے بچپن کی کوئی بات سنا۔ عرض کی آقا مجھے وہ لمحات نہیں بھولتے جب عصر کا وقت آتا، میں اپنے چھوٹے بچوں کو بڑی بیٹیوں سے کہتی لے جاؤ ان کو کھلی جگہ پر، کھلی آب و ہوا میں، ہم ذرا گھر کے کام کر لیں۔ آقا جب میں آپ کو لے جایا کرتی تھی نا تو وہاں لڑکیاں جمع ہوتی تو اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ویر انہوں نے اٹھائے ہوتے، کوئی کہتی میرے ویر دا رنگ دیکھیے، کوئی کہتی میرے ویر کے بال دیکھے ہیں، کوئی کہتی ہے میرے ویر کی اٹھتی ناک دیکھی ہے۔
یہ باتیں جب چلتی نا آقا پھر اوپر سے میں آپ کو لے کر آتی تو میں سبحان اللہ کوئی بات نہ کرتی تو جب یہ باتیں سنتی نا پھر میں کہتی اپنے ویر کی تعریفیں کرنے والیوں ذرا ایک بار میرے ویر کی طرف بھی تو دیکھو نا ذرا ادھر بھی تو دیکھو ذرا میرے ویر کی طرف دیکھو میرے گولڑے کے تاجدار فاتح قادیاں خواجہ خواجگاہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ آپ نے اسی صورت کے بارے میں کہا اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا. کیا بات ہے. جس آواز آ رہی ہے آپ کی نہیں آ رہی مجھے آپ کی نہیں آ رہی آپ کو میری آ رہی ہے ذرا اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا. ذرا مل کے کہہ دیجئے سچ آتھا تیرا بدی میں شانا تھا جس شان تو شانا سب بڑھیا سبحان اللہ یہ سبحان اللہ جو ہے نا یہ تاجدار گولڑا نے حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کہی تھی. کیا بات. ذرا اس کا ذوق لیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جائڑیاں. اللہ زندہ باد. زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ توجہ کیجیے. اچھا ٹائم میرا پورا ہو گیا نہیں جی اخلاقی طور تے میں پوچھ رہا نا جی بسم اللہ. وگرنہ میں تے انہاں خطیباں جو نہیں جڑے سپیکر چھڈن ہی نہ چھڈن او نہ جنہاں نو کدی کدی لبے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. محبت نال سارے رل کے ایک باری سبحان اللہ آکھو. یہ کلام جو میں نے پڑھا قاری نصر صاحب پڑھتے ہیں نا تو پھر زیادہ ذوق آتا ہے اپنی خوبصورت آواز میں. ماشاءاللہ. حاضرین کرام حضرت شیما سرکار کے سامنے بیٹھی. سرکار وہ جو سردار ساتھ آئے تھے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس بات کی طرف نہیں آ رہے جس کے لیے ہم آئے ہیں. 6000 بندہ چھڑوانا ہے اس موضوع پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. نبی پاک علیہ السلام جب بات مکمل ہوئی نا حضور علیہ السلام نے فرمایا شیما کیسے آئی ہو شیما کیسے آئی ہو. اب سرداروں نے سار اٹھائے لے بھائی ہون ساڑھے مطلب دی گال آئی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں شیما کیسے آئی ہو. عرض کی آقا بنو حوازن قبیلے کا 6000 بندہ آپ نے قید کیا ہے. جی کیا ہے. آقا ان کو چھڑوانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان کا فدیہ مقرر کیا ہے جو جو اپنے مرد کا اپنی عورت کا فدیہ دے اور بندے لے جاتا جائے. عرض کی آقا میں ان کی سفارشی ہوں اگر میں کہوں تو. فرمایا تیرا کیا پروگرام ہے. عرض کی آقا میں 1 روپیہ بھی نہیں لگن دینا بندے بھی سارے لے کے جانے. دوپٹہ بھی وہ کیتا جہدے تے 17 جگہ تے پابند لگے ٹاکیاں لگیاں. غریب جی عورت ہے پورے قبیلے دی سب تو غریب عورت حضور دے سامنے 6000 جنگی قیدیاں دی سفارشی بن کے آئی ہے. سردار ویکھن بڑے کلغیاں والے ہیں ڈائریکٹ ہی مطالبہ کر دیا 1 روپیہ بھی نہیں دینا 6 کا 6000 بندہ بھی لے کے جانا ہے. اب آگے سے جواب سنیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو اس کام کے لیے آئی ہے. جی آقا یہی کام تھا. حضور نے فرمایا تو ان کی لگتی کیا ہے اگر سفارشی بن کے آئی ہے. آقا میں ان کی بہو میں انہاں دی نو ہاں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنا چھوٹا کام
اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہے. او میری بہن تو اینا چودھریاں چو کسی نو پیغام دے دیندی تے صرف تیرا میرے اگے آ کے نہ لیندے تے اے تیرا نہ لیندے میں 6,000 بندہ لے کے آپ تیرے بوئے تے آ جاتا. اللہ یہ بہنوں کا حق ہے. یا رسول اللہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں کھول دو ہتھکڑیاں کھول دو جیلوں کے تالے کھول دو. صحابہ سرکار کے حکم کی بجاوری کے لیے دوڑ پڑے اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میں نے ہر جنگی قیدی کے بارے میں تمہارے ساتھ مشورہ کیا ہے. ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ کرنا تھا لیکن اب نہیں کروں گا کیونکہ زندگی چ میری بہن میرے کو کبھی کچھ نہیں منگیا. میری بہن نے آج پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی بہن کو خالی لوٹاؤں. یہ کہہ کر سرکار نے فرمایا بکریاں لے کے آؤ. اتنی بکریاں لائے گی جو گنتی میں نہ آتی. حضور نے فرمایا اونٹ لے کر آؤ. اونٹوں کی قطار کھڑی ہو گئی. فرمایا ان کی پشتوں پہ مال لاد دو جتنا ہر اونٹ برداشت کر سکے. مال بھی لاد دیا گیا. آقا بکریاں بھی تیار اونٹوں کی قطار بما مال بھی تیار. اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا جب بہنا بوئے تے آن خالی نہیں توڑیاں جاندیاں. یہ ساری بکریاں اور اونٹوں کی قطار میں اپنی بہن شیما کو تحفے میں دے رہا ہوں. جب یہ فرمایا وہ 6,000 بندہ جو تھا وہ خواتین مرد کھڑے ہیں. میرے نبی پاک کا یہ فرمان سن کے وہی رک گئے. سرداروں نے کہا چلو آزاد ہو گئے. انہوں نے کہا نہ ہم قیدی ہوئے ہی آپ ہیں. وہ جو تلواریں ٹکرا کے نہیں مانے بندے مار مرا کے نہیں مانے محمد کا بہن سے کردار دیکھا. یہ دیکھنے کے بعد وہ سارے بندے کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے غلام. کیا بات. میرے آقا کے اس کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے. اس کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے. اب وہ 6,000 بندہ مسلمان ہو گیا. شیما آئی تھی تو قبیلے کی سب سے غریب عورت تھی. جب ویر کے دربار سے اٹھ کے گئی قبیلے کی سب سے امیر عورت بن کے گئی. اللہ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اخلاقیات ہیں. اس اخلاق کو ہر معاملے میں عرض کر چکا ہوں. اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو شان و عظمت عطا کی. حضور نبی کریم علیہ السلام کے آنے سے پہلے ماؤں کی منڈیوں میں بولیاں لگتی تھیں. آپ نے سنا ہوگا علماء سے منڈی میں ماں کی بولی لگتی جو بوڑھی ہو جاتی ہم نے ماں بیچنی ہے کسی نے نوکرانی بنا کے رکھنی ہو تو ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں. میرے نبی نے آ کے بتایا او نادان جس ماں کو چند سکوں پہ بیچ رہا ہے الجنت تحت اقدام الامہات اللہ نے اس کے قدموں میں وہ چیز رکھی ہے جو لاکھوں کروڑوں سے نہیں ملتی. اس لیے میرے نبی کا یہ اعلان تھا. میرے آقا کریم علیہ السلام کی والدہ سرکار کے بچپن میں پردہ کر گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میری امی آمنہ نے پردہ فرمایا میری عمر 6 سال تھی. میں چارپائی کو کندھا نہیں دے سکتا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پوچھو کہ ماں کا مقام کیا ہے. آقا جیرانہ کے مقام پہ گوشت تقسیم کر رہے تھے تو اچانک ایک خاتون آئی. صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے گوشت چھوڑ دیا. اس عورت کی طرف تیزی سے چلے. آقا کریم علیہ السلام بوڑھی سی مائی ہے اس کے ہاتھ چومے اپنا ماتھا چموایا اور اپنی نورانی چادر پر لا کر میرے آقا کریم نے اس کو بٹھایا. پھر بیٹھنے کے بعد کچھ گفتگو کا سلسلہ ہوا. جب وہ خاتون جانے لگی صحابہ کہتے ہیں ہم اس بات میں محض تھے کہ یہ سرکار کی لگتی کیا ہے جس کا اتنا احترام. وہ حضور کی طرف دیکھتی ہے سرکار نیچے دیکھتے ہیں. جب وہ دائیں بائیں دیکھتی ہے حضور اس کا دیدار کرتے ہیں. سرکار کی والدہ تو سرکار کے بچپن میں پردہ کر گئی. یہ سرکار کی کیا لگتی ہے یہ جاننا ضروری ہے. اب وہ خاتون جب تشریف لے گئی تو حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا آقا یہ عورت کون تھی؟ آقا کریم نے فرمایا تم نہیں جانتے؟ نہیں یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے. حضور نے فرمایا یہ مجھے دودھ پلانے والی دائی حلیمہ سعدیہ تھی. کیا. اور لوگوں جس نبی نے اپنی دائی کا اتنا احترام کیا وہ نبی اپنی مائی آمنہ کا کتنا احترام کرتے ہوں گے اگر وہ موجود ہوتی تو. ہمیں حکم دیا گیا نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جنت تلاش کرو ماں کے قدموں کے نیچے. اور جس کو اللہ نے ایک بیٹی دی 2 بیٹیاں دی اس معاشرے کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. میرے آقا نے فرمایا جس کی 1 بیٹی 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں وہ باپ خوش ہو کے بیٹیوں کی پرورش کرے.
حضور نے اس طرح انگلیاں جوڑ کے کہا جو باپ بیٹیوں کی پرورش کرے گا میں محمد وعدہ کرتا ہوں جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہیں وہ باپ میرے ساتھ جڑ کے جنت داخل ہو جائے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں محمد علی ظہوری قصوری نے کیا خوب کہا کہ روح کونو مقام پہ نکھارا گیا روح انسانیت کو قرارا گیا. ذرا ایک بار ہر بندہ دوہرا دے پھر میں اپنی بات کو کلوز کروں. روح کونو مقام پہ نکھارا گیا روح انسانیت کو قرارا گیا. روح کونو مقام پہ نکھارا گیا روح انسانیت کو قرارا گیا. مرحبا مرحبا ہے کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے. ذرا باں کھڑی کر کے میں پتہ لگے کدے کدے تے میری گل نہ سر ہویا. ہر بندہ کیا بات ہے جدو آئے نا بازو بار کر لینا ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت کل جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. انک لعلی خلق عظیم. میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق عظیم عطا فرمایا اخلاق عظیم پر فائز فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد.